बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरिफ द एजुकेटर। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए विद फ्रेंड एंड फैमिली। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन 65-53 की कोर्स लैंग्वेज के मतलब है। ज़बान से मुतल्लिक़ दरसी कुतुब की तैयारी के अमवार के मुतालिक किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरत है, बहस करें। जवाब: ज़बान से मुतल्लिक़ दरसी कुतुब की तैयारी। पाकिस्तान के तलीमी इदारों में एक से ज़ायद ज़बानें सिखाने का एहतमाम किया जाता है। कौमी ज़बान उर्दू के अलावा अंग्रेज़ी दूसरी ज़बान के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इस मकसद के लिए अच्छी किताब साजी की ज़रूरत पड़ती है। तकनीकी लिहाज से पाकिस्तान में कुतुब ऐसे मेयार की नहीं कि ज़बान सिखाने में मासर साबित हो सके। इसकी बुनियादी वजह मुल्क में किताब साजी के हवाले से बुनियादी इल्म का फकदान रहा है। शायद इससे बच्चे के लिए दुरुस्त तौर पर वही ज़बान सीखते हैं जो इनके वालिदैन बोलते हैं, लेकिन जिन ममालिक या जिन इलाकों में एक से ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हैं वहाँ उन्हें सिखाने के लिए खातिर इंतज़ामात किए जाते हैं। लैंग्वेज टेक्स्ट बुक के बुनियादी इशूज़ या ज़बान से मुतल्लिक़ किताब की तैयारी के मसाइल। इशू इन लैंग्वेज टेक्स्ट बुक्स डेवलपमेंट। अमेरिका में ज़बान सिखाने के लिए तजर्बाती तौर पर 2 किताबें तैयार की गई हैं। एक किताब ग्रामर के लिहाज से डिज़ाइन होती है, दूसरी किताब में तदरीसी तरीके यानी टोटल फ़िज़िकल रिस्पांस को बुनियाद बनाया जाता है। दोनों किताबों में जुज़वी तौर पर मसाइल का हल मौजूद है, लेकिन हर एक में खूबियों के साथ साथ खामियाँ भी मौजूद हैं। अलबत्ता दोनों को मिलाकर इस्तेमाल करने से खामी पर किसी कदर काबू पाया जा सकता है। अफ़आल के इस्तेमाल के साथ ग्रामर तर्जुमे का बेहतरीन तरीका है, जिसे टोटल फ़िज़िकल रिस्पांस TPR की मशक़ों से तक़वीत मिलती है। मज़ीद बरां निगरान के इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि सकाफ़ती हसात नौइयत के गैर मौजू मतन में शामिल न हों। आखिर में ज़बानदान और मादरी ज़बान के माहिरीन के दरमियान मुकालमा होना चाहिए ताकि इसका फैसला किया जा सके कि निसाब किस कदर लिसानी एतबार से है। वजदानी तौर पर इस बात से वाक़िफ़ के ज़बान की तजदीद के लिए अलबत्ता मखसूस वक्त मखसूस मालिन के लिए सूदमंद होती है। ज़बान सिखाने के हवाले से ज़रूरी है कि वालिदैन और गैर में मौजूद अफराद भी इसी ज़बान में बात करें जिस ज़बान को सिखाना। पाकिस्तान के हवाले से अंग्रेज़ी ज़बान ज़्यादा उर्दू के वसाइल हैं। दूसरी कुतुब में बोलने सुनने और सलाहियतों की तादाद कम होती है, जबकि कुतुब में रोज़मर्रा के इस्तेमाल में मिलता है। लैंग्वेज टेक्स्ट बुक की अक़साम। 3 काइंड ऑफ लैंग्वेज टेक्स्ट बुक्स। अमेरिका और अक्सर ममालिक में इस वक्त ज़बान सिखाने के बारे में 3 किस्म की किताबें इस्तेमाल होती हैं। मसलन नंबर 1, मकामी लोगों को ज़बान सिखाने की किताब। ये किताब मादरी ज़बान की तदरीस के लिए इस्तेमाल होती है। इसमें कदरे मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रामर शामिल होते हैं। इसके अलावा अल्फाज का लिखना, पढ़ना, सीखना, लेकिन बोलना और बातचीत नहीं सिखाई जाती। नंबर 2, सेकंड लैंग्वेज टेक्स्ट बुक। इस किताब में मादरी ज़बान से हटकर कोई और ज़बान बोलना सिखाया जाता है। इसमें ग्रामर को कुछ हद तक नज़रअंदाज किया जाता है और बोल चाल की रवानी सिखाने पर और तवज्जो दी जाती है। इससे अबलाग बेहतर होता है। नंबर 3, मुदर्जा बाला दोनों किस्म की कुतुब का मजमूआ, यानी ये जो तीसरी किस्म की किताब है इसमें ऊपर बयान करदा दोनों किताबों का वो मजमूआ होती है। ऐसी किताब से ज़बान सीखते हुए जहाँ मुकामी बोली बोलने वालों को आसानी होती है, वहीं सानी ज़बान सीखने वाले बेहतर अंदाज में गुफ्तगू के काबिल हो जाते हैं। इस किताब में किस हद तक ग्रामर का ख्याल रखा जाता है। अमेरिका में पहले किस्म की किताबें ज़्यादा मकबूल नहीं हैं और उन्हें कम ही शाया किया जाता है, जबकि दूसरी और तीसरी किस्म की किताबों में ज़्यादा आम हैं। अलबत्ता दूसरी किस्म की किताबें तीसरी किस्म की किताबों से ज़्यादा छापी जाती हैं क्योंकि उनकी मांग ज़्यादा है। अब आते हैं पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान में ज़बानदानी। पाकिस्तान में अंग्रेज़ी गैर मुल्की ज़बान है, लेकिन 10 किताबों में इसे पहली या दूसरी ज़बान कहा जाता है, जबकि अंग्रेज़ी कुछ स्कूलों में पहली जमात से पढ़ाई जाती है और इसी तरह उर्दू भी पहली क्लास से शुरू की जाती है। उर्दू के 4 किस्म के तलबा। पाकिस्तान में जो उर्दू है उसमें 4 किस्म के तालिब इल्म होते हैं, यानी उर्दू के तलबा 4 अक़साम है। मुकामी बोली बोलने वाले नंबर 1, नंबर 2 वो ज़बान बोलने वाले, इसके बाद हम नंबर 3 और नंबर 4 को देखेंगे कि ये 4 किस्म के जो तलबा हैं वो पाकिस्तान में किस तरह के से उर्दू को बहैसियत लैंग्वेज
کو استعمال کرتے ہیں اور ان کو اس کے بولنے میں اور سمجھنے میں کتنی مشکلات کا سامنا ہے، کیونکہ پاکستان 4 صوبوں کا جس میں اردو بھی ہے، پنجابی بھی ہے، سندھی بھی ہے، بلوچی بھی ہے، پشتو بھی ہے اور بہت سی لوکل اور مقامی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ اس لیے اردو میں جو سرفہرست ہیں وہ 4 قسم کے طالب علم ہیں: اردو بطور دوسری لینگویج، اردو بطور غیر ملکی زبان۔ اب دیکھتے ہیں مقامی زبان اور دوسری زبان۔ یو ایس اے کے مختلف علاقوں کی مقامی زبان انگریزی اور پاکستان میں مقامی زبان مثلاً پنجابی، بلوچی، پشتو، سندھی اور اردو کی حیثیت بالکل ملتی جلتی ہے۔ ریسرچ امریکہ میں ہو یا پاکستان میں، اب یہ اس کے زبان پر جو ہوتی ہے نا، یہ دونوں آپس میں مماثلت رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر پنجاب کے ایک گھر میں پنجابی یا سندھ کے خاندان میں سندھی بولی جاتی ہے۔ زبان کے لیے بچوں کے لیے جو پہلی زبان یقیناً مادری زبان اور تعلیمی دوروں میں پڑھائی جانے والی زبان اردو یا انگریزی دوسری زبان ہوگی۔ علاقائی زبانوں کے حوالے سے معاملات اور زبان دانی شاید اتنی اہم نہیں ہے جتنی کہ پاکستان میں پہلی زبان اور دوسری زبان انگریزی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مقامی بولیاں یا زبانوں کے علاوہ اردو تو بہرحال قومی زبان ہونے کے ناطے عموماً ملک بھر میں بولی اور سمجھی جاتی ہے، لیکن پھر بھی کیونکہ جو مادری زبان ہوتی ہے نا وہ بچے کی پہلی زبان ہوتی ہے، خواہ وہ اس کی مادری زبان پنجابی ہو، سندھی ہو، بلوچی ہو، پشتو ہو، یا وہ کشمیری بولتا ہو، یا کوئی بھی جو جس علاقے سے تعلق رکھتا ہے وہاں بولے جانے والی جو زبان ہوتی ہے وہ اس کی مادری زبان ہوتی ہے۔ لیکن اس کے بعد جب وہ اسکول میں جاتا ہے تو وہاں بات چیت، وہاں اس کی گفتگو، وہاں وہ اردو کو سیکھتا ہے، پھر اردو کے ساتھ انگریزی کو سیکھتا ہے۔ اب اردو پاکستان میں پہلی زبان کے طور پر استعمال ہوتی ہے، انگریزی سیکنڈ لینگویج کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ زبان دانی کے سبق کی تیاری کے لیے اہم امور: زبان کی کتاب سازی کا مقصد زبان سکھانا ہے تاکہ بلاغ میں سہولت ہو۔ ابتدائی مکالموں ہو زبان دانی کے سبق کو تیار کرنے کے لیے مندرجہ ذیل امور کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ نظریاتی امور: آئیڈیالوجیکل ایشو: اگرچہ اصل مقصد مکالمہ اور بات چیت ہے جو ہر بولی اور ہر زبان کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے، تاہم معاشرہ یہ چاہتا ہے کہ بچوں کو اچھی زبان بولنا آ جائے۔ کام تو عمومی زبان سے مل چل جاتا ہے، لیکن اچھی زبان کو بہرحال فوقیت حاصل ہے، اس لیے ضروری ہے کہ بچوں کو زبان دانی بھی سکھائی جائے، مگر کیسے؟ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بچے کو زبان دانی سکھائی جائے، لیکن یہاں یہ ایک سوال جو جنم لیتا ہے، مگر وہ کیسے سکھائی جائے؟ اب پاکستان میں ایجوکیٹرز کو 2 زبانیں اردو اور انگریزی سے واسطہ پڑتا ہے۔ ایک مقامی زبان اردو استعمال ہوتی ہے اور دوسری زبان انگریزی ہے۔ ان حالات میں ایجوکیٹر کو دونوں زبانوں کے اختلافات سے آگاہی حاصل ہوتی ہے اور زبان کے انداز میں یقیناً تضادات نظر آتے ہیں۔ اب جو ایک معلم ہوتا ہے یا ایجوکیٹر ہوتا ہے، اس کو اسکول میں 2 ہی زبانوں سے واسطہ پڑتا ہے، انگریزی یا اردو۔ اب یہ اس کے لیے ایک چیلنج ہوتا ہے اور وہ ان کے تضادات کو اچھی طریقے سے سمجھ کر ان کو استعمال کرتا ہے اور اس چیلنج سے نبر ازبا ہوتا ہے۔ زبان کے تضادات: دونوں زبانوں کے تضادات سے زبانوں کی بناوٹ سٹرکچر پر زور دیا جاتا ہے۔ اس سے ایجوکیٹرز کو دونوں زبانوں کے مختلف پہلوؤں کی زیادہ درست انداز میں تفہیم حاصل ہوتی ہے۔ اس طرح یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مقامی زبان کو کون سا پہلو غیر یا دوسری زبان بولنے والوں کے لیے سیکھنا مشکل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ گرامر میں تضادات سامنے آئیں گے، یعنی انگریزی زبان کی گرامر اردو زبان کی گرامر سے مختلف ہے۔ مقامی زبان والوں کے لیے جو بات آسان ہے وہ خارجی زبان والوں کے لیے مشکل ہو سکتی ہے۔ یہی حال پنجابی، سندھی، بلوچی اور پشتو کا بھی ہے، اردو اور انگریزی کا بھی، اور اس طرح دونوں اردو والوں کا انگریزی سے معاملہ ہوتا ہے، ایک کے لیے آسان اور دوسرے کے لیے مشکل۔ مقامی زبانیں دیگر زبانوں کے ساتھ مربوط نہیں ہیں، نہ ہی ان کو مستند ڈکشنریاں اور نہ ہی درسی کتابیں بنائی گئی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ بچے ٹھیک اور غلط میں امتیاز نہیں کر سکتے۔ ان حالات میں تمام ذمہ داری ایجوکیٹر پر عائد ہوتی ہے، وہی انسانی زبان کے سائنسی اصولوں کے مطابق تدریس کو یقینی بنا سکتا ہے، البتہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود اس زبان کے بارے میں ضرور کچھ جانتے ہو۔ تیسری اور اہم بات یہ ہے کہ مقامی طلباء میں زبان دانی کا شوق پیدا کیا جائے۔ تدریسی زبان کی ساخت مثلاً مدرجہ بالا بحث سے نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ زبان کی درسی کتاب میں دونوں نقطۂ نظر کو سامنے رکھنا بہتر ہے، یعنی گرامر کے قواعد کا میتھڈ اور TPR ٹوٹل فزیکل رسپانس میتھڈ۔ اس طرح مقامی سیدھی سادی زبان سے بات کہنا اور سمجھنا آسان ہوگا اور گرامر کے قواعد میتھڈ سے زبان دانی کے ذریعے اچھی زبان بھی کتاب میں شامل ہو جائے گی۔
البتہ مقامی ماہرین کو جو مواد ٹیکسٹ شامل کرتے ہوئے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی سیاسی یہ غیر موضوع اور حساس جذباتی مواد شامل نہ ہونے پائے، ساتھ ہی مقامی علاقائی لوگوں اور زبان دانوں کے مابین مقابلہ برائے افہام و تفہیم جاری رہے اور زبان کی اصلاحات اور نصاب ضروریات کو مد نظر رکھا جائے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں اردو سندھی کے تجربات سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم جو دیکھتے ہیں کہ پرائمری سطح کی لینگویج ایٹمز کیا ہیں۔ پرائمری سطح پر زبان کے تعلم میں بچوں کو الفاظ کی پہچان کے بعد اسم اور فعل کے لحاظ سے بولنا، کہانی یا واقعات کے بیان کا بھی سلیقہ سکھایا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ادب کی مختلف اصناف مثلاً رسائل، ڈائریز، سوانح عمری وغیرہ سے انتخاب کیا جاتا ہے۔ اس میں ضمیر کا جملوں میں استعمال عملی طور پر بھی شروع ہوتا ہے، مثلاً تمہارا نام کیا ہے، اس کے پاس قلم ہے، یہ احمد کی کتاب ہے۔ مونث و مذکر کی پہچان بھی کروائی جاتی ہے، پڑھنے کا مواد دیا جاتا ہے، مختصر کہانیوں سے مفہوم اخذ کرنے کی تربیت دی جاتی ہے، کہانی کا عنوان، کردار اور واقعات کی تفصیل بتائی جاتی ہے۔ آخر میں اس بات کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ مصنف کا نقطۂ نظر کس حد تک پڑھے جانے والے مواد کو متاثر کرتا ہے۔ پرائمری سطح پر کوشش ہوتی ہے کہ طالب علم مندرجہ ذیل باتوں پر عبور حاصل کر لے۔ وہ یہ ہیں: نمبر 1، اسم کی اشکال کو لکھ سکے اور اس میں ترمیم کر سکے۔ نمبر 2، فاعلی افعال کا درست استعمال کر سکے۔ نمبر 3، اسم اشارہ کا درست استعمال۔ نمبر 4، مکمل جملوں کی شناخت اور ان کی ساخت کو سمجھنا۔ نمبر 5، گرامر کے درست استعمال سے جملوں کو مؤثر بنانا۔ نمبر 6، درست گرامر کے بغیر جڑے مختلف جملوں کو شناخت، نامکمل جملوں کی شناخت۔ نمبر 8، مختلف جملوں کو ایک ہی مربوط جملے میں تبدیل کرنا۔ نمبر 9، گرامر کا درست استعمال۔ نمبر 10 یا نمبر 10، جملوں کی طوالت اور ساخت کے حوالے سے مختلف اقسام کی شناخت۔ اس کے بعد ہمارا پوائنٹ نمبر 6 ہے زبان کے حوالے سے مکنات۔ اس میں متعلم کو مندرجہ ذیل باتوں سے واقف ہونا ضروری ہے، یعنی ایک استاد کو اس زبان کے حوالے سے مکنات کے لیے مندرجہ ذیل جو باتیں ہیں اس بات سے واقف ہونا ضروری ہے۔ مندرجہ ذیل شعبوں میں انگریزی زبان کے روایات کو سمجھنا اور ان کا اطلاق کرنا، رموز و اوقاف، اسم اشارہ، واحد، جمع، فعلی جملے وغیرہ۔ اختتامی نشان کا درست استعمال یعنی فل سٹاپ، خاص اشیاء اور دیگر معاملات میں بڑے حروف کا درست استعمال، شہر یا ریاست کے نام کے بڑے حروف کا استعمال، اسم اشارہ کے لیے بڑے حروف کا استعمال، بڑے حروف کے درست استعمال کی شناخت، علامات، اضافت، حرف فجائیہ، سوالیہ نشان اور دیگر معاملات کا درستگی کے ساتھ استعمال۔ اب جو پوائنٹ نمبر 7 ہے اس میں ہے سننا، لسننگ۔ زبان کو سننے کے حوالے سے متعلم مندرجہ ذیل امور کا اہل ہونا چاہیے۔ ایک طالب علم کو زبان سننے کے لیے یہ جو مندرجہ ذیل باتیں ہیں ان سے واقف ہونا بہت ضروری ہے۔ متعلم کو اس قابل چاہیے کہ کہانی سن کر اس پر اپنا دل دے سکے۔ اس میں کہانی کے مرکزی خیال کو سمجھنے، کہانی کی دیگر تفصیلات کا فہم حاصل کرنا شامل ہے۔ نمبر 2، طلباء اور اساتذہ کی ترقی کے معیار کی بنیاد پر زبانی پیش کی جانے والی کہانی کا جائزہ۔ پڑھنے سے متعلق اموار یعنی ریڈنگ اپریشن، اس حوالے سے متعلم کو مندرجہ ذیل اموار میں ماہر ہونا چاہیے۔ طالب علم کو پڑھنے سے متعلق اموار میں مندرجہ ذیل جو باتیں ہیں اس میں ماہر ہونا بہت ہی ضروری ہے، تب جا کر وہ بہترین نتائج دے سکتے ہیں زبان کے حوالے سے۔ نمبر 1، نتائج کی پیش گوئی کرنا، یعنی اس بات کا جائزہ لینا کہ کہانی کے اجزاء کیسے باہم منسلک ہیں، اور پیش گوئی کرنا کہ کہانی کا اختتام کیسے ہوگا۔ کہانی کے اجزاء کا جائزہ لینا اور اس بات پر بحث کرنا کہ کہانی میں کردار اور واقعات موضوع ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح منسلک ہیں۔ اپنے پڑھنے کے عمل کی نگرانی کے لیے حکمت عملی مرتب کرنا، پڑھتے ہوئے معنوں کا اطلاق کرنا، فہم کو ظاہر کرنے کی صلاحیت حاصل کرنا، موضوع کو سمجھنے کے ساتھ سابقہ علم کو بروئے کار لانا، اسباب و نتائج کے درمیان تعلق کو سمجھنا، پڑھے جانے والے مواد سے نتائج اخذ کرنا،
حقائق اور رائے کے درمیان فرق کرنا، ہر پیراگراف سے منطقی نتیجہ اخذ کرنا، پڑھے گئے پیراگراف کا مرکزی خیال سمجھنا، مختلف قسم کے پڑھے جانے والے مواد کا تقابلی جائزہ لینا۔ اس کے بعد ہے جی بولنا، اسپیکنگ۔ بولنے کے حوالے سے متعلم کو چاہیے کہ وہ اپنے انداز بیان اور مثالوں کے ذریعے اپنا نقطہ نظر پیش کر سکے۔ کلاس میں کہانی، نظم یا گیت پیش کرتے ہوئے وہ معلم کی ہدایت پر عمل کر سکے اور زبانی طور پر کہانی کا خلاصہ بیان کر سکے۔ یہ بولنے کے لیے کچھ اہم خصوصیات ہیں جو طالب علم میں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہے جی اسپیلنگ۔ پرائمری سطح پر بچوں کے حوالے سے طلباء میں سابقہ، لاحقوں اور درست ہجوں کا علم ہونا ضروری ہے۔ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ نئے الفاظ کے لیے کیسے اسپیلنگ یا ہجے کیے جاتے ہیں، کیا حکمت عملی اختیار کی جا سکتی ہے۔ حروف علت اور حروف صحیح کے بارے میں سوجھ بوجھ حاصل ہونی چاہیے۔ مطالعہ اور تحقیق کی مہارتیں، اسٹڈی اینڈ ریسرچ اسکلز۔ پرائمری تعلیم سے متعلم کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ کسی مشکل لفظ کا مفہوم لغت سے تلاش کر سکے، اسے خاکہ تشکیل دینے والے اور اس کا عنوان دینے کا فن آنا چاہیے۔ انسائکلوپیڈیا سے بھی مطلوبہ معلومات تلاش کرنے کی صلاحیت حاصل کرنی چاہیے۔ اس کے بعد جو پوائنٹ نمبر 12 ہے وہ ہے ذخیرہ الفاظ، ویکیبلری۔ متعلمین کو چاہیے کہ وہ تعلیم کے ذریعے الفاظ کے باہمی تعلق سے واقفیت حاصل کریں اور ایسے الفاظ جن کے ایک سے زائد مفہوم ہوں ان کا متن کے حوالے سے درست مفہوم اخذ کرنے کی صلاحیت حاصل کریں۔ کوئی بات بیان کرنے کے لیے درست الفاظ کا انتخاب کرنے کی مہارت حاصل کریں۔ پھر اس کے بعد ہے جی لکھنا، رائٹنگ۔ متعلم کو اس قابل ہونا چاہیے وہ کسی موضوع پر کوئی جملہ تحریر کر سکے اور اس کی ایڈیٹنگ کر سکے، استفہامیہ، بیانیہ یا کسی اور طرز میں جملوں کی شناخت کر سکے، افعال اور صفات کا درست استعمال کر سکے۔ اس کے بعد ہے جی ثانوی سطح کے لینگویج ایٹمز۔ ثانوی سطح پر لسانی فنون اور درسی کتب۔ پرائمری کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں سیکنڈری لیول کو کہ اس پر جو لینگویج آرٹ اینڈ ٹیکسٹ بک ہے وہ کس طرح مؤثر ہوتی ہے اور اس کا امپلیمنٹیشن کس طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 اس کے لیے ہے جی مؤثر ابلاغ کے وسائل۔ اس سطح پر مؤثر ابلاغ یعنی کمیونیکیشن، ذخیرہ الفاظ اور پڑھنے، ریڈنگ کا ہنر ایک بہترین ہنر ہے۔ اس کی یعنی ریڈنگ کی سرگرمیاں شامل کی جاتی ہیں، اس میں مسلسل تجربات حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 2 علاقائی ثقافت۔ علاقائی ثقافت میں مطالعے کا مواد معاشرتی علاقائی ثقافت سے متعلق لینا چاہیے، مثلاً ماحول کی صفائی اور صحت کے وسائل وغیرہ، سڑکوں پر ٹریفک کا ہجوم، معاشرے کی دیگر مسائل پر اظہار کی قدرت۔ اس کے بعد ہے جی پیشہ ورانہ مشاغل۔ موجودہ دور کے پیشہ ورانہ مشاغل کے تعارف کے ذریعے بچوں میں ذاتی تشخص، ہنرمندی، مشاغل کے سیکھنے کا جذبہ بھی اجاگر ہوگا۔ کتاب سازی میں کلاس روم میں سبق کی تیاری کے اصول بھی واضح ہو سکیں گے۔ اس کے بعد ہے جی پوائنٹ نمبر 4 معیاری زبان کا استعمال۔ ثانوی سطح کے طالب علموں کے لیے ضروری ہے کہ وہ مندرجہ ذیل امور میں مہارتیں حاصل کریں۔ متعلمین کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ معیاری زبان کا استعمال کر سکیں، غلط جملوں کو درست کر سکیں، ثقافتی تضاد، صنفی اور اخلاقی تنوع کو سمجھ سکیں اور ہر پہلو سے متعلق زبان کے مخصوص استعمال سے آشنائی حاصل کر سکیں۔ اور اس کے بعد جو اہم چیز ہے از خود مطالعہ کرنے کی صلاحیت حاصل کر سکیں، ادبی فن کے حوالے سے بھی وہ سیکھ سکیں، اور اس کے علاوہ اور جو باتیں ہیں لینگویج میں بولنے، سننے، لکھنے اور ان سے ہٹ کر جملہ سازی، پھر بڑے بڑے جملے لکھنے کے قابل ہو سکیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا ہمارا یہ لیسن۔ اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا لیسن اختتام کو پہنچا۔ اگر آپ کو اس میں کوئی مزید چیز یا اس کے بارے میں سجیشن دینی ہے تو کمنٹ باکس میں دیجیے گا۔ پلیز سبسکرائب، لائک مائی چینل، اور مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔
السلام علیکم۔